जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन? आवाज़ नहीं आ रही, कौन सा दिन? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कसम अल्लाह की उस खुतबे से बढ़कर तो कोई खुतबा नहीं होगा। आज अगर हम आश्ता वालों को मालूम हो जाए आज कारी साहब खुतबा देने वाले, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मालूम हो जाए कि हरम के इमाम खुतबा देने आ रहे हो, आपको बाहर पाँव रखने की जगह भी ना मिले, तो मेरे दोस्तों जब हरम के इमाम और कारी साहब का खुतबा इतना अच्छा होगा तो हमारे आका ताजदार मदीना का खुतबा कैसा होगा। अब सुनना दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल AB अहमद अली रिएक्शन पर। आज हम आप हज़रत के सामने लेकर हाजिर हुए हैं जनाब हज़रत मौलाना कारी अहमद साहब का बयान, जिसका उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए। दोस्तों, बहुत अच्छा बयान है, एक मरतबा इस बयान को ज़रूर समाअत फरमाएं। चलिए बयान शुरू करते हैं। हमारे नबी मिंबर पर तशरीफ़ ले आए, आपने खुतबा शुरू किया, अभी खुतबा हो रहा है, अचानक एक सहाबी आए जिनका कपड़ा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, नाफ से शुरू होता है और पिंडली पर आके ख़त्म हो जाता है, एक ही चादर ओढ़े हुए वो सहाबी आए और आकर क्या कहने लगे, किफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ ना, ठहर जाओ। अब किसी इमाम को खुतबा देते हुए रुकाना कोई आसान काम? अरे बोलो, कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। इमाम साहब खुतबा देते हुए और कोई आश्ता में आए और आकर कहे इमाम साहब रुक जाओ, मस्जिद में धमाल हो जाए, और ज्यादा धमाल वो करे जो 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा है, अजीब हाल हो जाए। इमाम साहब को रोका, यहाँ हमारे नबी खुतबा दे रहे और वो आकर रोक दिए, तो हमारे नबी रुक गए। सहाबा किराम खड़ा होना चाहते थे कि ये कैसा डिसिप्लिन है, ये कैसा रिस्पेक्ट है कि हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा रोका जा रहा है। हमारे नबी ने सबको खामोश किया, उनको पूछा क्या हुआ, क्यों खुतबा क्यों रोक दिया? और कहने लगे बहुत दूर से आया हूँ, अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया हूँ, दिखने में अकेला हूँ लेकिन मैं नुमाइंदा हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ, मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। तो और अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्या कहा अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ पानी नहीं, और अगर 24 घंटा और पानी नहीं आया ना, हमारे जानवर तो मर ही गए, हमारे जानवर तो मर गए, हमारी बीवियां मर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, चिलचिलाती गर्मी है और पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। हमारे नबी क्या कर रहे थे उस वक्त? खुतबा दे रहे। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैफ़न मुग़ीफ़ा हनीअम मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाए, ए अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, नफा देने वाला मूसलाधार पानी बरसा दे। सहाबा कहते अल्लाह की कसम हमारे नबी के हाथ उठे हैं, इससे पहले कि हमारे नबी हाथ रखे बादल भी जमा हो गए और पानी बरसना भी शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था? वही मैंने कहा जुमा का दिन था, खुतबे का वक्त था। तो जो पानी बरसा है ना, उसके बाद सैटरडे, कौन सा दिन? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, पानी मुसलसल आ रहा है, पानी बरसे जा रहा है, हर गांव, शहर, वादी, लम्हा, जहाँ देखो वहाँ पानी। अब दूसरी जुमा को तो सहाबा को मालूम था कि पानी चारों तरफ पानी है, बाकायदा खजूर के छप्पर लगाए गए। वो जमाने में ऐसी शानदार मस्जिद तो नहीं थी, वो खजूर के छप्पर लगाए गए और हमारे नबी के लिए एक बहुत बड़ी छतरी लगाई गई, वो भी खजूर के छप्परों की छतरी थी, और उसमें हमारे नबी को खड़ा किया गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आने के बाद आपने वही जुमा का दिन बड़े शान के साथ, बड़े जलाल के साथ, बड़े जमाल के साथ आपने जो खुतबा शुरू किया, अभी आधा खुतबा भी नहीं हुआ होगा, वही सहाबी आए, वही उतना ही कपड़ा पहन के, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, और आकर कह रहे अल्लाह के रसूल रुक जाओ ना, ठहर जाओ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, लेकिन फरमाया तुम वही हो ना जो गए हफ्ते भी आए थे? तो कहा अल्लाह के रसूल वही हूँ, असल में मैं जब निकलता हूँ ना, कभी सवारी मिलती, कभी सवारी नहीं मिलती, और रास्ते में इतना पानी भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से आप तक मैं आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन आए क्यों हो? एक तो जुमा में आते हो, जुमा का खुतबा डिस्टर्ब होता है, अब आए क्यों?
وہ پانی بند کروا دو. بولو پانی بند کروا دو. ہمارے نبی نے فرمایا تم نے تو شروع کروایا تھا. کہاں وہ کروایا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ اور پانی آیا، لیل و نہار، ایک دن اور رات پانی آیا نا، سب بہہ کے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے گاؤں برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سب پانی میں بہہ جائیں گے. اے میرے دوستو، اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے. ارے بولو ہمارے نبی مسکرائے. اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو، صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام وعلی الآجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ پانی روک دے اور اللہ پانی برسانا ہے. اللہ دریاؤں میں بہا دے، پہاڑوں میں بہا دے، گھاٹیوں میں بہا دے، جنگلوں میں بہا دے، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ پانی روک دے. وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی بند ہو گیا. بولو سبحان. اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی ہے. پانی بند ہو گیا. صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا. ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے، ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا، گندگی ہوگی. صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جو امام صاحب ہوتے ہیں کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی چومتے. اب یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا. خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے. کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے، وہ آئے، قریب آئے، آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا. اور وہ صحابی، اس سننا، وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ارے کوئی بھی خوش ہو جائے. انت تحکم علی السماء، او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا ای حکومتی، کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ کہا آپ حکومت تو کرتے ہو. کہا آ تو جا تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے. کہا آ تو پانی آ گیا، جا تو پانی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب کو جمع کرو. اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے، میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا، اب تو آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا، میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی. کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے. یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی، سارے نبیوں کا نبی، میں نبیوں کا امام. اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، فیصلہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر. آج کلیکشن نہیں ہوگا؟ اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حافظ شہریار خود ہی مل گیا. ہاں وہ خود دے دے گا جتنا. لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ ہو گیا زبان نہیں بولو، زبان نبی کی، کلام، آواز نہیں آ رہی، زبان کلام. معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا. مولانا کتنے؟ 100. 25 آگے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25
پیچھے, اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا. ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا, بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا, اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ, مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی, کہا یوں ڈال دو, سب کو اندھا بنا دوں گا, سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا, یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی. یہ 25 کا کیا, یہ 25 کا کیا, پیچھے 25 کا کیا, اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے. یہ کہاں ضروری ہے بھائی مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر, کسی کے چہرے پر, کسی کے گال پر, آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش ہم اس آیت کو پڑھے ہوتے. پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا. یہ آیت سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا میرا کام ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے یوں مٹی لی, یوں پھینکا, سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے, میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا, اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا, بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنی سی مٹی لی تھی, اپنی مٹھی میں لی تھی, اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں, میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ, 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9, پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے, کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا, تمہارے ہاتھوں میں نا, تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی, میری مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے فرمایا, دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں قدرت اللہ کی تھی. جب جب تمہارا ہاتھ ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. پارہ نمبر 9. اللہ, اور میرے کو مولانا تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کیا پیارا لکھا ہے, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور پھینک دیا. اللہ فرماتے جہاں جہاں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام اللہ کا ہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اور قدرت اللہ کی ہے. اور آسان الفاظ میں کہوں, ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک ہے, تھوک مبارک مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی ہے. ماتھے پر آنے والا پسینہ ہے, حقیقت میں سلسبیل کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے وہ شان رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا. قرآن میں بھی شہر رمضان, ارے بولو نا شہر رمضان, یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلا دینا, اس کو راکھ بنا دینا. راکھ سمجھتے ہو نا, پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا, راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے, اس میں جلانا کیا ہے, راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اللہ کہتے میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا, اور رمضان کا مہینہ آئے گا اللہ کہتے جلا دوں گا, سب کے گناہ جلا دوں گا, راکھ بنا دوں گا, ہوا میں اڑا دوں گا. عید کا چاند آئے گا, میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کریں گے بولو, کریں گے انشاءاللہ. افطاری کریں گے بولو, کریں گے انشاءاللہ. اس لیے رمضان کے روزے میں بھی ثواب, سحری کرنے میں بھی ثواب, افطاری میں بھی ثواب, اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح
پڑھیں گے نہ پڑھیں گے؟ بولو نا، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم تراویح میں ایک قرآن تو سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی سب کریں گے، بولو کریں گے، راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ارے سحری کریں گے، افطاری کریں گے۔ لیکن اب میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری بات، ایک گناہ ایسا ہے اگر میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، میں کرتا ہوں کہ یا آپ کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری تراویح کو قبول، بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں روزہ رہنے دو، تراویح رہنے دو، سحری رہنے دو، افطاری رہنے دو، اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں، رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں، آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، آئیے جوان بیٹھے، ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا کرے، میرا بیٹا نکل جا، آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے ٹھنڈے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں، ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں، باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے،
ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے، ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوان جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤ آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤ، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ کھرے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں۔ 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں۔ وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا؟ وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، اے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا ماں، آ جانا ماں، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں 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 کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں،
टाइम खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, हाइवा। बोलो क्या नाम, साथ में बोलो ना क्या नाम। ओ माशाअल्लाह हदीस पढ़ाते थे। बोलो क्या पढ़ाते थे, हदीस, कुरान की तफसीर। और जब पढ़ाते थे ना, लंबा चौड़ा मजमा बैठता था और वो कुर्सी पर बैठते थे, हदीस पढ़ाते थे, लंबा चौड़ा मजमा। उनकी माँ बहुत बुरी हो गई थी। किनकी, हाइवा की। बोलो हजरत, माँ क्या हो गई थी, वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे। भाई नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ, आज मेरी अम्मा भी बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हाइवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे। क्या करे मालूम है, जब हदीस का सबक पढ़ाते हो वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग, पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐ नहीं इब्ने हाइवा, मेरा बेटा कहाँ है, हाइवा कहाँ है मेरा बेटा। वो माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे। वो आके हजरत हाइवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है। और हजरत हाइवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद। और माँ जैसा सामने आवे, हाइवा सामने, माँ थाड़ से तमाचा मारे। और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा, अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को, सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हाइवा कहते, अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुसल करता, माँ को नहलाता धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हाइवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए। एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए। और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, ए मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो, आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो, कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो, ताला समझते हो ना, ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हाइवा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा। कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा, मैं बताता हूँ यहाँ मारा, मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई, तैयार हो ना इंशाअल्लाह। हाँ बीवी का हक अदा करो, बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है, बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ, कितनी बातें हो गई, 3। आखिरी बात 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए, पैसा पैसा पैसा, तो रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1 रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ, रोजी में बरकत चाहिए।
اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے، اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے، صحیح بولو نا، صحیح نا، اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے، اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے، بولو اسلام اور ایمان زندہ، اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا، آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائیں، بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائیں کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو، اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا، بولو نا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو پڑھیں گے جنتی کی، بولو نمازی، ساتھ میں نمازی، نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، دوزخی، بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے، کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا، قرآن میں لکھا نمازی، بے نمازی، اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا۔ آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی، بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین شروع میں اللہ کے ولی کا نام دیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ
کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی، بھائی یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور، اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے، اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا۔ اس لئے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں، کرو گے یہ پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا معلوم، جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا ماں، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نہیں انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا، پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ، 4 کام کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ خیر مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے، آمین بولو، اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب دیں، میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کھڑا ہو جائے، رکھیں گے تو ہاں بولو، اور رکھنا تو ہے ہی، بولو رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض، بولو روزہ رکھنا
اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. رکھیں گے؟ سب رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال ہے قبول ہو جائیں گے روزہ؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آج ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ حدیث سننے کے بعد آپ اور میں عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی پریکٹس آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو اتنا بتا دوں ہمارے نبی معراج پر گئے تو ساتوں آسمانوں پر گئے. بولو گئے ساتوں آسمانوں پر. ساتھ میں بولو نا ساتوں آسمانوں پر گئے. اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے معراج کے وقت کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا کیسے جانا کیسے جانا، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی؟ اب سننا برابر، ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں، یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، بولو کس کی شکل میں، اور اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور، وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور، اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہارا، تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا، اتنی لمبی عمر، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو، آسمانوں پر ہو، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ، وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی، تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا، اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں، تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں وہ محمد آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا، ان سے پرمیشن لے لینا، وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ اپنا اپنا
ذکر کر رہا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی کہا آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے، ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے، کوئی الحمدللہ پڑھے، کوئی اللہ اکبر پڑھے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا، جو ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی، ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تُرِیدُ شَیْئًا، کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین، بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو، آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو، بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے وعلیکم السلام جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی ایک خوشخبری سناؤ. بشرا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں، آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا. اب یہاں دیکھنا، فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ، ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق، ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے ہاں، یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ما ھذا صندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا، اتنا دمکنے والا، اتنا روشن، اتنا تابہ، اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا، گئے اور روزے بولو نا، روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا، وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ.
نہیں بولو نا, ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے, آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا, کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی, اس کا روزہ قبول ہوگا, یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا, یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو, ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں, جان بوجھ کے کھانے کا نہیں. نہیں تو روزہ جان بوجھ کے پینے کا نہیں. نہیں تو روزہ آپ بھول میں کھا لیا, بولو کوئی حرج. بھول میں پی لیا, کوئی حرج نہیں. تین کام نہیں کرنے کا, جان بوجھ کے کھانے کا نہیں, جان بوجھ کے پینے کا نہیں, اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں. تین کام کریں گے, بولو روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ روزہ مکمل ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم کو معلوم ہے, اور جب معلوم نہیں ہے تو وہ ہرے صندوق میں جائے گا کیسے؟ ایک چیز ایسی ہے, اور وہ کون سی چیزیں معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ ذرا برابر سننا. وہ کون سی چیزیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں دو باتیں ایسی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روزے کو برباد کر دے گا. ایک پیٹھ پیچھے برائی کرنا, نمبر دو جھوٹ بولنا. پیٹھ پیچھے برائی کرو, روزہ. کوئی مفتی نہیں کہے گا, آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے, مفتی صاحب میں کھایا بھی نہیں اور میں پیا بھی نہیں اور بیوی کے پاس گیا بھی نہیں, بتاؤ میرا روزہ. مفتی صاحب کہیں گے ماشاءاللہ تیرا روزہ قبول ہو گیا. لیکن ہمارے نبی فرماتے دنیا کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا اگر تو نے غیبت کی ہے, پیٹھ پیچھے برائی کی ہے, یا رمضان میں جھوٹ بولا ہے. اللہ کہتے سب کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا, میں نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. اسی لیے معلوم ہے قیامت میں اللہ کچھ بندے کو بلائیں گے, ادھر کچھ بندے کچھ بندیاں کو اللہ بلائیں گے, اور اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی. اللہ قیامت میں کہیں گے میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا, اور میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ کیسی بات کرتے ہو, اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ آخر میں کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھو, میرے گھر والوں کو پوچھو, میری بیوی بچوں کو پوچھو, ایک بھی روزہ میں چھوڑا نہیں ہو, میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا, لیکن یاد کر تو نے روزے کی حالت میں غیبت کیا تھا, یاد کر تو نے پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا, یاد کر تو نے جھوٹ بولا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم اسی وقت میں نے روزے کو برباد کر دیا. تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, یہاں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے پیاروں, اب یہ اتوار کو انشاءاللہ یا پیر کو رمضان شروع ہوگا, تو کون کون تیار ہے کیا آج سے یہ عادت ڈالے پیٹھ پیچھے برائی؟ نہیں بولو غیبت. یہ سب سے زیادہ غیبت رمضان میں ہوتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں. ہاں بولو, ارے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھے نا, سحری کرنے کا ہے تو پڑھنا پڑے نا. نہیں ہمارے یہاں سحری میں, میرے کو معلوم نہیں آپ کے اون کے علاقے میں کیا ہے, میں ایک مرتبہ سحری میں کسی کے یہاں پہنچ گیا تو سحری میں کڑی کھچڑی بھائی سب بھر بھر کے کھاتے. یہ نور بھائی کو پوچھو کم کھاتا. پہلی افطاری بھائی تیرے گھر پہ ہی ہے, سنبھالنا, کڑی کھچڑی مت بنانا. بہت عجیب و غریب معاملہ, بہت عجیب و غریب معاملہ. بھائی رمضان میں ہم بہت کھاتے, لیکن رمضان میں ہوتا کیا معلوم ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. بھائی صبح میں سحری ہو گئی, ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. تہجد کی نماز ہو گئی, بولو ماشاءاللہ. ارے فجر کی نماز بھی ہو گئی, بولو ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے. اب سو گیا, کسی کے اٹھنے کی عادت 9 بجے, کوئی 10 بجے, کوئی 11 بجے, کوئی 12 بجے اٹھے گا. پہلا کام کیا کرے گا؟ ناشتہ. ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ. تو پہلا کام کیا کرے گا؟ موبائل یا چارجر میں سے موبائل. اور دنیا کہتی نا کہ اس کو انگلی کرنے کی عادت ہے. اب میں بتاتا ہوں انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں. موبائل لے گا, کسی کا فون آیا, کسی کا میسج آیا, نہیں آیا ہوگا, چلو پھر کسی کو فون کرے گا. اور خاص کر کے اس میں ہماری ماں بہنیں, ہاں بالکل ایکسپرٹ, یہ بھی کسی کو فون کرے گا. اور فون پہ کیا بولے گا معلوم؟ ہلو, بولے گا عبداللہ بھائی بولو, ہلو روزہ رکھا. رکھے گا نہ رمضان آیا تو تیرا باپ سحری کرانے آیا تھا. پھر پوچھے گا افطاری میں کیا بنا,
تو بتائے گا افطاری میں یہ بنا. پھر اس کے بعد میں بھائی لمبا روزہ, گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے, تو گرمی کا ٹیمپریچر. یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قرآن کتنا پڑھا, تو نے تسبیح کتنی پڑھا, تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا, تو نے استغفار کتنا, سحری کیا, افطاری میں کیا بنا, سموسا بنا, بھجیا بنا, پکوڑا بنا, حلوہ بنا. اچھا یہ سب کرے, چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, کر لے بھائی کیا. لیکن تھوڑی دیر میں کیا پوچھے گا معلوم, وہ عبدالرحمن بھائی کا کیا ہوا. کہا وہ عبدالرحمن بھائی ہو تو ٹوپی پہنا کے کتنوں کو بھاگ گیا. غیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے, 11 بجے تو اٹھا ہے, اور اس سے پہلے فون پر عبدالرحمن کا کیا ہوا, ایوب کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, ہماری ماں بہن فاطمہ کا کیا ہوا, رقیہ کا کیا ہوا, زینب کا کیا ہوا. ایک غیبت. ارے ظہر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اللہ نے روزہ کینسل کر دیا. اب یہ ظہر کی نماز میں آتا, گرمی بہت ہے, پیاس بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی ہے. ارے فرشتے کہتے ہوں گے تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتا ہے, رب صائمین, کتنے روزہ رکھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا, آواز سے بولو نا, کون سا مہینہ, شعبان. بولو کون سا مہینہ, شعبان آنے والا. اور یہ 2 مہینے میں بہت پیارا ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو صلی اللہ, ساتھ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شعبان میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے, آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے, وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے. محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے. شعبان محمد کا مہینہ, بولو رمضان اللہ کا مہینہ. ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں, بہت پیارا مہینہ. نمبر 2, 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا, جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, من الجنتی والناس, جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے, جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل پوچھتے, اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں. تو جبرائیل فرماتے, اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے, جبرائیل جاؤ, تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ. اللہ. 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے. شعبان کا مبارک مہینہ, جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے, یہ مدرسے کا بچہ ہے, وہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے, مدرسے کا بچہ. کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں, اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں, اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں, جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں, یہ بیمار ہوتے, خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا. یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں. آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا, علماء موجود ہے, شعبان مہینہ موجود ہے, حفاظ کرام موجود ہے. تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے مولانا یہ بلال
قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی. یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا, میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا. کیا ان کی اردو ہے, کیا آپ کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, کیا اردو زبان بول رہے تھے. آپ گھر میں بھی ایسے ہی بولتے. آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی. کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا, مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا, کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا, اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ, تو میں حیران ہو گیا کہ میں اوڑیسہ میں ہوں, گنگا پور میں ہوں, یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں, کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی. اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی. تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا, بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے, وہ بھی لکھنؤ کی ہے. اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ. کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں, کل تھے, آج ہم گنگا پور میں ہیں. بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی, آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلی بات, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. ساتھ میں بولیں گے, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. جو کچھ ہوا میرے پیارو, کرنے والا کون, اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون, اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, مگر کرنے والا کون, اللہ. میرے پیارو کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے, وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس. وہ اللہ کتنا رحم والا ہے, کتنا کرم والا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں, چھوٹا گناہ, بڑا گناہ, جان بوجھ کر کرنا, انجانے میں ہونا, دن میں ہونا, رات میں ہونا. اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے, اتنے گناہ دیکھتے, مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا, کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا, کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا. کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا, بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا. ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا. وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے. اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو, بولو لا الہ. کون کون تیار ہے, ساتھ میں بولیں گے لا الہ. اور یہ کلمہ جو ہے نا, یہ ایمان, ہمارا ایمان, ہمارا کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. اتنا پیارا, اللہ کی قسم اتنا پیارا. ہاں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ پڑھا, آپ نے کلمہ پڑھا. کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا, کہا ہم نے کلمہ پڑھا. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ, دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ, سننے والے کی نظر میں کلمہ, بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ. اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا, اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا, میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا, جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے. ایک کلمہ پڑھو, اللہ ایک درخت, نیکی والا, جنت والا, رحمت والا, مغفرت والا, اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ بھی قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں, کیونکہ وہ حفاظ ہیں, اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں، کون کون تیار ہے آج پہلی بات پر آ جائے؟ یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ اور وہ اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ وہ اللہ ہی ہے، بولو، جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا۔ جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو، یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یا عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بولو ہاں ہے نا شکایت؟ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا، بہت مانگا، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی عظمت بیان کر۔ کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو؟ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو؟ تو ترجمہ کر لو نا، جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اعلان کر دو، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومت رکھنے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی۔ ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا، امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا، غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا، عزت والا بنا دیا، عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، یہ یقین بہت ضروری ہے، لا الہ، اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا۔ بولو اللہ کو کوئی روکنے والا
نہیں بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں. بھائی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا ہے کل سے. ذرا بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا, بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم. ارے وہ اللہ ایک بار کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. اللہ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ, اور ایک جگہ تو اللہ نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھے, اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے, میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے, وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. اللہ فرماتے میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے, اللہ کے سامنے جھکنے والے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم کبھی شرک کرنے والے نہیں, توحید کا جھنڈا لہرانے والے. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. میں ایک بات ان کی سناتا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہی حضرت ابراہیم. دیکھو اللہ اللہ اللہ, کتنے بڑے اللہ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے, میں راستے میں جا رہا, ایک قبرستان دیکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں داخل ہوئے. اچھا, جو قبرستان میں داخل ہوئے بالکل پرانا قبرستان, بالکل پرانا قبرستان. ساری قبریں اکھڑ گئی ہے, سارے مردوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے, اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے, سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں گئے, دیکھا کہ قبریں تو بہت ہیں مگر ساری قبریں پھٹ گئی ہے, اور کسی کا نام نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم کہ مرد کو دفن کیا تھا یا عورت کو دفن کیا تھا, یہ نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا, یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا تھا, اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا, اللہ کہ قیامت میں آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ آپ کہتے ہیں میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا, تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا, ان کا خاندان ختم ہو گیا, یہ قبریں پھٹ گئی ہے, اور اللہ یہ مردے سڑ گئے, ہڈی گل گئی, بوسیدہ ہو گئی. اللہ قیامت کے میدان میں اللہ کوئی آسان تو نہیں قیامت میں ان کو زندہ کرنا, کیونکہ قیامت میں زندہ کرنا پھر ان کو 2 ہاتھ دینا, 2 پاؤں دینا, 2 آنکھ دینا, ناک دینا, کان دینا, اللہ بہت مشکل ہے. اللہ آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا, میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے, مجھ پر یقین نہیں, میری طاقت پر یقین نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے نہیں اللہ یقین تو ہے. اللہ بولو نا, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا اللہ پورا یقین ہے, لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے, کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سکون مل جائے. اللہ نے کیا فرمایا, یہی کھڑے رہو, 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ سننا برابر. اللہ فرماتے کتنے پرندے بلاؤ. اب جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا. اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قبرستان میں کھڑا ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں, مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے, اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے, تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, پہلا پرندہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 4 پرندے اڑتے اڑتے, بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے قدم, بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں اللہ آ گئے. اللہ بلانا میرا کام, پہنچانا تیرا کام. اللہ آ گئے, کیا کرنا؟ اللہ 4 پرندے. اللہ نے فرمایا ذبح کرو, چھری